अस्सलाम वालेकुम। आज इतवार है 1 फरवरी 2026 और आप देख रहे हैं अजम जामी ऑफिशियल। क्या आपको अंदाज़ा है कि बलूचिस्तान में जो हालिया हमले हुए, दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ हुई, इसमें 145 के करीब दहशतगर्द हैं, जहन्नुम वासिल हो चुके हैं बदबख्त। लेकिन क्या आपको अंदाज़ा है कि इनके कब्ज़े से, इनके इस्तेमाल में जो असलहा था, वो किस मुल्क का बना हुआ था? उस असलहे की मालियत क्या थी? ये तो वो कहते हैं कि हम नाइंसाफ़ी और गुर्बत के हाथों मजबूर होके ये सब कर रहे हैं। तो इस कदर गुर्बत वाले एक सो कॉल्ड टेररिस्ट के पास ये असलहा आया कहाँ से? इसकी मद क्या है? डेटा मैंने कुछ इकट्ठा किया, बड़ा खौफनाक इसका तज्ज़िया है, जो आपकी खिदमत पेश करूँगा। फिर ये जो एपस्टीन फाइल्स का ज़िक्र हो रहा है, जिसमें दुनिया भर की जो अशराफिया है, जिसका मर्ज़ी नाम ले लें, डोनाल्ड ट्रंप का, एलन मस्क का, नरेंद्र मोदी के काले करतूत मैं आपको कल बता चुका। यानी कोई एक शख्स ऐसा नहीं है दुनिया भर की नुमाइंदा एलीट का, अशराफिया का, हुकूमत का, हुक्मरानों का, जिसका नाम इन फाइल्स में ना सामने आया हो। इसका मैंने तफ़सील से ज़रा ज़िक्र करना है, फ़ॉलो अप में काफ़ी दिलचस्प और अफ़सोसनाक डिटेल्स हैं जो मंज़र आम पर आई हैं और साथ पाकिस्तान में इस्लामाबाद में एनसीसीआई नामी इदारे ने एक डार्क वेब से जुड़ा एक बदबख्त पकड़ा है, जो बच्चों को वगला कर उनकी वीडियोज़ बनाता था, उन्हें ब्लैकमेल करता था। ऐसी ही एक कार्रवाई क्वेटा में भी हुई है। तो मेरे साथ ज़रा रहिएगा, तफ़सील से बात करते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है ये एपस्टीन फ़ाइल का, तो मैं अपने सुबह के वीलॉग में डिटेल बता चुका हूँ कि ये फ़ाइल्स हैं क्या। आप ये समझें कि कोई 3 मिलियन नई फ़ाइल्स जो हैं, वो जारी की गई, जिसमें ईमेल्स हैं, रवाबित की तफ़सील ज़ाहिर की गई है। अमरीकी महकमा जो इंसाफ़ है, उसने जारी की है। एक लेजिस्लेशन हुई थी वहाँ पे, जिसके बाद वो पाबंद हैं कि इस सिलसिले की तमाम कड़ियाँ वो पब्लिक करेंगे। 1,80,000 तस्वीर हैं और कोई 2,000 से ज़ायद वीडियोज़ हैं। आप अगर ट्विटर पे जाएँ, एक्स पे, गूगल पे जाएँ, एपस्टीन फ़ाइल के बारे में लिखें, तो ऐसी-ऐसी घिनौनी तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी, जिनके ऊपर बात करना इंसान के पास लफ्ज़ ख़त्म हो जाते हैं। यानी खुलासा जो मैंने ढूँढा, दुनिया भर का मीडिया खंगालने के बाद, वो खुलासा बड़ा सादा-सा है। वो ये है कि इसराइल ने जेफ़री एपस्टीन नामी इस बदबख्त को, जो 2019 में मुर्दा पाया गया, जब पकड़ा गया था, उसकी मदद से पूरी दुनिया को कंट्रोल किया। पूरी दुनिया की अशराफिया, पूरी दुनिया की हुकूमतें, पूरी दुनिया के जो नाम नहाद सरकर्दा लोग हैं, उन सबको काबू किया, अपने जाल में फँसाया, काले करतूतों में मुलव्वस किया। खुद भी ज़ाहिर बात है, उनकी अपनी किरदार ही ऐसा था। और ये अगर मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये बेसिकली इसराइल का स्पाई था, इसराइल का जासूस था, मोसाद के लिए काम करता था। ये एस्टेब्लिश हो रही हैं अब चीज़ें। 9 जुलाई 2017 को इसकी एक ईमेल इसने लिखी, जिसमें इसने बताया कि जो भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने इससे मशवरा किया। मोदी की कहानी के ऊपर मैं ये भी बताऊँगा, इमरान खान साहब का ज़िक्र इसमें आया हुआ है, शाह महमूद कुरैशी का ज़िक्र भी आया हुआ है। मोदी जो नरेंद्र मोदी है, 2017 में इसने ये राब्ते में जाता है जेफरी एपस्टीन के साथ, उससे मशवरा करता है कि अमरीकी सदर को कैसे खुश करना है, और ये जो मशवरा उसे देता है, उसके ऊपर वो मिन-वन अमल करता है नरेंद्र मोदी। और वो इसराइल के दौरे के दौरान फिर खुफिया एक मुलाकात करता है और वहाँ रक़्स करता है, डांस करता है, गाना गाता है। चंद हफ़्ते पहले जो उसकी मुलाकात हुई, उसके ऐन मुताबिक, और फिर लिखता है कि ये चीज़ मेरे काम आई, जो मशवरा मैंने किया। तो कांग्रेस पीछे पड़ गई है। कांग्रेस का जो एक्स के ऊपर अकाउंट है, वहाँ पे 1 करोड़ से ज़ायद उनके फॉलोअर्स हैं। कांग्रेस के नेता लाठी उठा के पीछे पड़े हुए हैं मोदी के कि हाँ जी, तू तो बड़ा राम-राम करदा सें, ते है कि करतूत ने तेरे। एक ऐसा शख्स जो बच्चों की जिनसी इस्तेहसाल में मुलव्वस रहा हो, एक ऐसा शख्स जो ड्रग डीलर हो, क्रिमिनल हो, उसके साथ भारत का प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा था? उसके कौन से मशवरे मान रहा था? और उसके मशवरे के मुताबिक कहाँ गाना गा रहा था, कहाँ डांस कर रहा था? ये वहाँ पे नया राग चल रहा है इंडिया में, दिलचस्प है, नज़र वहाँ पे है। मजमूई तौर पर बिल गेट्स का ज़िक्र इन फाइल्स में कुछ 2600 से ज़ायद बार आया है। एलन मस्क, उसका ज़िक्र को 1122 से ज़्यादा बार आया है, नरेंद्र मोदी का 2 बार आया है, इमरान खान साहब का ज़िक्र है, शाह महमूद कुरैशी साहब का ज़िक्र बयान करता हूँ, आप सब्र रखें, तसल्ली रखें मेरे साथ। ये दरहकीकत जो ट्रंप साहब की जो एहलिया हैं, मेलानिया, उसके बारे में बड़ी खौफ़नाक इंकशाफ़ है कि वो उनका तारुफ़ या उनको मुतारिफ़ भी जेफ़री एपस्टीन की पार्टी में हुआ ट्रंप साहब के साथ। उससे पहले उनकी ताल्लुक जेफ़री के साथ होगा। यहाँ एक ख़ातून सामने आती हैं इन वाक़यात के बाद, जिनका नाम है सारा। सारा ने आके बताया कि वो जब छोटी उम्र में थीं तो उनके साथ क्या होता था यहाँ। वो इनके नरगे में रहीं, इनके चुंगल में रहीं, एक दिन में कितनी बार उनके साथ ज़ुल्म होता था, और वहाँ कम उम्र बच्चियाँ, ऑस्ट्रेलिया का एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म था,
اس کی ایک بچی 10-12 سال کی، 8-10 سال کی، وہ دیکھی جا سکتی ہے ایک ویڈیو میں جیفری ایپسٹین کے پرائیویٹ کوارٹر سے باہر نکلتے ہوئے، اس کی ویڈیو پبلک ہوئی پڑی ہے۔ کم عمر بچوں کے ساتھ تصاویر، ویڈیوز، ایک برطانوی جو کنگ ہے اس کا بھائی اینڈریو، اس کی کہانی میں بیان کر چکا ہوں۔ اس کے اوپر تو خیر اخیر چارجز اور اخیر اس کی کرتوتیں سامنے آئی ہیں۔ ناروے کی جو کراؤن پرنس ہے میٹی میریٹ، اس کی ای میلز، اس کے تبصرے، اس کے تاثرات ان پارٹیز میں رہنے کے بعد وہ سامنے آئے ہیں۔ جیفری ایپسٹین کا ایک بینک اکاؤنٹ تھا جس کا ٹائٹل بال تھا، BAAL۔ تو بتایا جاتا ہے کہ جو لوگ اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کرسچینٹی سے، کہ جیسس کا دشمن جو ہے ان کی کتابوں میں وہ بال ہے، تو وہ اس کی شیطانی صورت ہے، تو اس کا اکاؤنٹ اس نام پہ تھا کہ کرتوت بھی شیطانی ہیں، علامتیں بھی شیطانی ہیں، حرکتیں بھی شیطانی ہیں۔ اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں اسٹیفن ہاکنگز، مطلب صرف آنکھ کی پتلیاں ہلتی ہیں، جس طرح سے اس نے زندگی گزاری وہ بھی ان پارٹیز کا حصہ رہا۔ بل گیٹس کی کہانی میں بتا چکا ہوں، روسی خواتین سے ملا، جنسی بیماری لاحق ہوئی، اس کے بعد اس کی اہل نے اس سے طلاق لی۔ یہاں جو بات عمران خان صاحب کی اور دیگر کی آتی ہے اس میں بتا دوں آپ کو، عمران خان صاحب کا ذکر کچھ یوں ہے کہ ایک خاتون ہے گسلین میکسویل، ان کے ساتھ 90 کی دہائی میں عمران خان صاحب کی کچھ تصاویر اور ان کے تعلقات کے بارے میں یہ فائل ذکر کرتی ہیں۔ تو مجھے لگا یہ کوئی نیا معاملہ ہے، لیکن مطالعہ کیا تو معلوم ہوا خان صاحب اپنی کتاب میں اپنے اس دور کے حوالے سے جن جن لوگوں سے تعلقات تھے وہ ذکر خود فرما چکے ہیں، ذکر خیر کر چکے ہیں۔ ہاں، شان محمود قریشی سے لے کے دیگر اہم ترین جو لوگ تھے جب شاہ صاحب فارن منسٹر تھے، ان کے حوالے سے جیفری ایپسٹین کی ان ای میلز میں ذکر ملتا ہے کہ ان سے رابطہ ہے یا ان سے میری ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن ملاقات ہوئی نہیں ہوئی، اس بارے میں وہ فائلز خاموش ہیں۔ اثر والا مودی کے ساتھ پڑا ہوا ہے، اور بل گیٹس کا پڑا ہوا ہے، ایلان مسک کا پڑا ہوا ہے، اسٹیفن ہاکنگ کا پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے کردار جو ہیں اب دن بدن وہ ننگے ہو رہے ہیں۔ UAE کے جو شیخ ہیں ان کے حوالے سے ایسی کہانیاں میں بیان نہیں کر سکتا۔ قطری شیوخ کا ذکر 297 بار ہوا پڑا ہے، کیا بات میں آپ سے کروں، لیکن یہ ایک ویب تھا، نیٹ ورک تھا پوری دنیا کی اشرافیہ کو اپنے چنگل میں لینے کے، اسرائیل کے کام نکلوانے کے لیے۔ لیکن اس سے جڑی خبر پاکستان سے کیا نکلی؟ NCCI نے جو سائبر کرائم کا ادارہ ہے، اس نے اسلام آباد سے ایک بڑا خطرناک نیٹ ورک پکڑا ہے۔ تیمور محمود اس شخص کا نام ہے، FIR نمبر 34/2026، تصویر میں آپ کو دکھا نہیں سکتا۔ تو 600 سے زائد نازیبا ویڈیوز اس کے قبضے سے نکلی ہیں معصوم بچوں کی۔ یہ لڑکی بن کے معصوم بچے بچیاں ان کو ورغلاتا تھا، ان کو اپنے قبضے میں لیتا تھا، ان کو بلیک میل کرتا تھا اور ان کی ویڈیوز خریدتا اور بیچتا تھا۔ تو یہ انہوں نے پکڑا اسے، ڈارک ویب سے اس کا تعلق ثابت ہو رہا ہے، کہاں بیچتا تھا کہاں نہیں۔ یہ دھندا یہاں پاکستان میں قصور کے واقعات بھی آپ کے سامنے ہیں، ضلع قصور میں جو واقعات پیش آئے، اب یہ ایک اور واقعہ ہے۔ کوئٹہ سے ایک افغان شہری ہے، وہ بھی معصوم بچوں کو ورغلا کے ان سے پیسے لیتا تھا، 15 لاکھ کی ٹرانزیکشن اس کی پکڑی گئی، وہ بھی وہاں گرفت میں آیا ہے۔ کوئٹہ کا چونکہ میں نے ذکر کیا تو آ جائیں ذرا اصل خبر کے اوپر۔ 40 گھنٹے میں کوئی 140 یا 145 لوگ ہیں دہشت گرد جو جہنم واصل ہوئے، مردود، خبیث۔ مستونگ میں، نوشکی، دالبندین، خاران، پنجگور، تمپ، گوادر، پسنی اور کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی کے یہ واقعات پیش آئے 31 جنوری کو، اور جو آفیشیل پریس ریلیز آئی ISPR کی، یہ بھارتی سپانسر دہشت گردوں نے قرار دیا گیا، جو بلا شبہ ہیں، آگے میں ثابت بھی کروں گا کیسے۔ 92 دہشت گرد ان واقعات میں جہنم واصل ہوئے، اور ایک دن پہلے جو 2 واقعات تھے وہاں پہ 41 دہشت گرد مارے گئے تھے۔ رائٹرز نے خبر چھاپی 145 دہشت گرد ہیں جو مارے گئے ہیں۔ یہ تمام کا صفایا ہو چکا، جتنے حملہ آور آئے تھے تمام کا صفایا ہو چکا، کچھ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کی ڈائریکٹ کمیونیکیشن تھی اپنے ہینڈلرز کے ساتھ، بھارت کے ساتھ، پاکستانی آفیشلی موقف اٹھایا۔ اب اس میں جو سب سے خطرناک بات، میں نے کچھ تصاویر دیکھی کہ جو جہنم واصل ہوئے ہیں ان کے جو قبضے میں سامان تھا اس میں گٹکا، انجیکشنز اور جو اسلحہ ہے وہ موجود تھا۔ ایک ویڈیو میں نے دیکھی جس میں 2 دہشت گرد پھنس گئے ہیں نرغے میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یار اس دفعہ بچت ہو جائے نا، آئندہ میں یہ کام چھوڑ دوں گا، یعنی بندوق ہوئی پڑی ہے ان کی، یہ ان کی اوقات ہے ٹوٹل۔ لیکن اصل بات جو میں کرنے لگا ہوں، جس کے لیے میں نے آپ کو اتنی طویل عرصے سے باندھا ہوا ہے، ایک صاحب ہیں جو خرم خان دیوڑ ان کا نام ہے، یہ دفاعی معاملات پہ لکھتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک بڑا دلچسپ اور خوفناک حقائق پر مبنی سلسلہ ایکس کے اوپر پوسٹ کیا ہے۔ ان کا بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ تو وہ دہشت گرد ہیں یا یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، بالکل ہوتی ہے، یا ہمیں غربت میں دھکیل دیا گیا ہے۔ تو غربت میں
جو دھکیلا گیا شخص ہے اس کے پاس اربوں روپے کا اسلحہ کہاں سے آیا؟ بہت اہم سوال۔ جو ہمارے بلوچ بہن بھائی یا کسی اور صوبے کے بہن بھائی جو ان کے شکوے ہیں، گلے ہیں اپنے سیاستدانوں سے، اپنے نظام سے، وہ اپنی جگہ درست ہوں گے۔ لیکن یہ سوال بڑا اہم ہے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ غربت کی وجہ سے آپ ہتھیار اٹھانے پہ مجبور ہوئے، ناانصافی کی وجہ سے، استحصال کی وجہ سے، تو اس قدر غربت میں اتنے مہنگے ہتھیار آپ کے پاس کہاں سے ہیں؟ مثلاً ہتھیار کیا ہیں؟ ایف این ایم 16A4 رائفل، ایک رائفل $1929 کی آتی ہے، گوگل کر کے اگر آپ چیک کریں تو۔ LMT M203 یہ گرنیڈ لانچر ہے، یہ کوئی $2050 کا آتا ہے ایک۔ پھر اسٹینر ایمنگ لیزر، وہ کوئی $3557 کا آتا ہے۔ پھر نائٹ ویژن جو گاگلز ہوتے ہیں، ایک پیس جو ہے وہ $5280 کا آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو جیکٹیں ویکٹیں اور دیگر سامان ہے اس کو میں کاؤنٹ نہیں کر رہا، 4 میجر چیزوں کو میں نے کاؤنٹ کیا، تو یہ ایک بندے کے پاس اگر یہ 4 چیزیں ہوں اور یہ ساری امریکی ساختہ ہیں، یہ ساری امریکی ساختہ ہیں، خود انہوں نے نہیں بنائی ہوئی، نہ خود بنا سکتے ہیں، تو یہ بنتے ہیں کوئی $13,000 پاکستانی روپوں میں کنورٹ کریں تو یہ بن جاتے ہیں کوئی 3.5 کروڑ روپے۔ ایک بندے کے پاس جو 4 میجر ہتھیار ہیں وہ 3.5 کروڑ روپے کے بنتے ہیں۔ جو ان کے پاس بندوقیں تھیں ان کی تصویریں دیکھنے کے بعد، گوگل پہ پوچھنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ کیا ہے۔ اب لیٹ سے یہ 100 دہشت گرد تھے، تو 100 کے ساتھ آپ 3.5 کروڑ کو ضرب دیں تو یہ بن جاتے ہیں کچھ 3.5 ارب، 3.5 ارب روپے کے ہتھیار غیر ملکی۔ وہ کہاں سے آئے؟ خالہ جی نے پیش کیے، پھپھو جی نے پیش کیے، بھارت نے پیسے دیے، افغانستان سے ملے جا کے، امریکی ہتھیار تھے۔ یہ ہے اصل ثبوت کہ یہ جو جس نام کی وجہ سے، جس کاز کی وجہ سے یہ بدبخت دہشت گردی کرتے ہیں، اور انہوں نے تو گوادر میں 5 خواتین 3 بچوں کو بھی مارا، بلوچ تھے وہ، کسی اور صوبے سے ان کا تعلق نہیں تھا، ان کو مارا کیونکہ وہ راہ میں رکاوٹ تھے، تو ان کو ٹارگٹ کر کے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں کولیٹرل ڈیمیج فوج کر رہی ہے، حالانکہ یہ غلط تاثر ہے، انہوں نے مارا ہے۔ تو یہ جو 3.5 ارب روپے کے ہتھیار ہیں امریکی ساختہ جن کے میں نام پڑے، یہ کہاں سے آئے؟ یہ اماں جی جہیز میں لے کے آئی تھیں، ابا جی چھوڑ کے گئے تھے ترکے میں، وراثت میں، یا جیسے میں کہہ رہا ہوں خالہ جی کے گھر سے ملے۔ یہ وہ سوال ہے جو اہل بلوچستان، اہل پاکستان، اہل سندھ، اہل خیبر پختونخوا، اہل پنجاب کو ان بدبختوں کے حامیوں سے پوچھنا چاہیے، جو ان کے حامی ہیں ان سے پوچھنا چاہیے، جو ان کے حق میں دلائل دیتے ہیں کہ یہ 3.5 ارب روپے کے ہتھیار کہاں سے آئے؟ ان کے پاس تو پیسے نہیں تھے، یہ تو غریب تھے، استحصال ہو رہا تھا ان کا، ناانصافی تھی، تو یہ کون دے رہا ہے انہیں ہتھیار؟ یہ ہتھیار، ان کی مالیت اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ انڈین فنڈنگ اور غیر ملکی ہتھیاروں کی بنیاد پہ پاکستان ان کا اصل میں نشانہ ہے، اور غیر ملکی آقاؤں کے آشرباد کے اوپر یہ اپنے اپنے یہ کرتوت دکھا رہے ہیں۔ یہ کوئی آزادی یا کوئی حریت یا کوئی استحصال، اس نام کی کوئی جنگ نہیں ہے۔ اور وہ جو بشیر زیب آپ کو نظر آیا BLA والا، اس کے حق میں جو انگوٹھی اس نے پہنی ہوئی تھی، وہ ذرا زوم کر کے دیکھیے گا اور گوگل سے پوچھیے گا انگوٹھی کتنی مہنگی ہے۔ یہ لڑائی کرنے والے جو جنگجو ہوتے ہیں وہ مہنگے ترین زیورات پہنتے ہیں، شاندار قیمتی پتھر پہنتے ہیں۔ لعنت ان کی اس کرتوت کے اوپر، جہنم واصل کیا، خوشی ہوئی ہے، اور ایک دن کے اندر اندر واصل کیا جہنم میں۔ ان کے پلان تو تھا 8-10 شہروں میں پھیل جائیں اور لمبی چوڑی کارروائی کر کے پینک پیدا کریں۔ ہاں، ہمارے جو اپنے مسائل ہیں، اپنے کرتوت ہیں، اپنی غلطی ہیں، ان کے اوپر بات کرنی ہے، ان کو درست کرنا ہے، عوام کو اطمینان دینا ہے، عوام کی بات سننی ہے، ان کے جو حقوق ہیں وہ فراہم کرنے ہیں۔ اور یہ جو بلوچستان میں ہر 2 سال بعد 3 سال بعد تجربہ ہوتا ہے، حقیقی عوامی نمائندہ حکومت دیں وہاں پہ، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو یہ ہماری حکومت ہے۔ اور وہاں کے جو بڑے ہیں، کسی کا نام نہیں لوں گا، میں جانتا ہوں ایک عرصے سے بلوچستان میں کور کر رہا ہوں، اربوں روپے کے فنڈز انہیں ملتے ہیں، کہاں لگاتے ہیں وہ؟ کبھی کوئی نلکا، کبھی کوئی سڑک، کبھی کوئی چوک چوراہا ٹھیک کیا؟ پوچھیں ان سے بھی، جواب لیں۔ لیکن مجھے آپ سے صرف اس سوال کا جواب چاہیے، 3.5 ارب روپے کے ہتھیار ان کے پاس کہاں سے آئے؟ اگر یہ بھارت نے فائنانس نہیں کیے تو پھر کہاں سے آئے؟ یہ بتا دیا جائے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ خیر، میں نے تو آج بابر اعظم کا بھی ذکر کرنا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کی جو کرکٹ ہے یا ان کا جو کیریئر ہے وہ بڑا لو ڈکلائن پہ آ چکا ہے، دیٹس اینڈ فار ہم، لیکن آج 50 مار گیا اور وہ بھی 36 گیندوں پہ، حالانکہ شاداب وہاں کھڑا تھا 19 گیندوں پہ 46 مار گیا،
تو بابر نے آخری 10 اوورز میں جو آسٹریلیا کے خلاف تیسرا T20 ہو رہا ہے ایک بھی باؤنڈری نہیں ماری, سنگل ڈبل سنگل ڈبل سنگل ڈبل سنگل ڈبل. اور اس سے پہلے ایک میچ میں وہ 2 رنز پر آؤٹ ہوئے, دوسرے میچ میں 5 رنز پر آؤٹ ہوئے, دونوں بار LBW ہوئے. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید بابر کے لیے یا تو ان کی فارم واپس نہیں آ رہی یا اٹ از ڈن فار ہم. آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.